बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हम 4 बहनें थीं, भाई कोई नहीं था। इसीलिए घर का दारोमदार चलाने के लिए अब्बा को बहुत ही ज़्यादा तकदो करना पड़ती थी। वो एक छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे और अपनी बेहद मामूली आमदनी में बड़ी मुश्किल से हमारे पेट पाल रहे थे। अम्मा शुरू से ही दिल की मरीज़ा थी, क्योंकि उनके जवान भाई की अचानक मौत ने उनको दिल की मरीज़ा बना दिया था। इसीलिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकती थी जिसमें मुशक्क़त का अंसर हो। बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मैं बहनों में सबसे छोटी थी और 10वीं जमात में पढ़ रही थी। बाकी बहनों में से 2 की शादियां हो चुकी थी और एक मुझसे बड़ी अभी 11वीं जमात में पढ़ रही थी। यूं तो बज़ाहिर हम घर में 4 ही लोग थे, लेकिन बिरादरी बड़ी होने की वजह से आए दिन कहीं फौतगी और कहीं शादियों ने मेरे वालिदैन को निढाल कर दिया था। मेरी बहनें अपने घरों में ऐसे ही थीं जैसे कि गरीबों की बेटियां होती हैं। बस गुजारा ही हो रहा था। वक्त गुजारने वाली बात ही थी। खैर, वक्त गुजर ही रहा था जैसे तैसे करके। मेरी दरमियानी बहन की शादी को 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक वो औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके ससुराल वालों ने जिस अंदाज में उसका जीना हराम किया हुआ था, मेरा तो ये सब देखते हुए शादी के नाम से ही एतबार उठ चुका था। मैंने जैसे ही 10वीं के इम्तिहानात से फरागत पाई तो मेरे वालिदैन ने मुझसे बड़ी बहन की शादी के लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही अरसे में उसके लिए एक मुनासिब सा रिश्ता मिला और उसकी शादी कर दी गई। गुर्बत के मारे लोगों ने जहेज में क्या देना होता है भला, इसीलिए लड़के वालों की मिन्नत समाजत की कि जहेज कुछ अरसे के बाद दे देंगे। लेकिन अल्लाह पाक को तो कुछ और ही मंजूर था। अब मैं ही घर में अकेली बहन थी। पूरा दिन घर के काम करती, लेकिन घर के काम कौन सा कोई इतने ज़्यादा होते थे। कच्चे सहन को साफ किया, खाना बनाया और बर्तन धो लिए। मैं अब इम्तिहानात के बाद फारिग थी तो यही सोचा कि गांव में मौजूद एक छोटे से सिलाई सेंटर में सिलाई सीख ली जाए। अब्बा से पूछा तो कहने लगे कि चली जाओ, लेकिन बेहतर तो यही है कि तुम अब अपनी शादी के बारे में सोचो। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारा भी फ़र्ज़ अपनी ज़िंदगी में ही अदा कर दूँ। भाई तो कोई है ही नहीं, इसीलिए हमारे बाद कोई भी पुरसाने हाल नहीं बनेगा। अब्बा मुझे अपने पैरों पर खड़े होने दें। क्या आपने ना तो किसी बेटी को पढ़ाया और ना ही उसको कोई हुनर सिखाया, लेकिन मुझे अब ये सिलाई लाजमी तौर पर सीखनी है, ताकि मैं ज़िंदगी में कभी इस हुनर को इस्तेमाल करते हुए किसी की मोहताजी महसूस न करूं। अब्बा मेरी इस दलील पर खामोश हो गए और मुझे इजाज़त मिल गई। गांव में शुरू में ही एक बिल्किस बाजी हुआ करती थी। उन्होंने अपने बड़े से घर के एक कमरे में सिलाई सेंटर खोल रखा था। वहाँ बहुत सारी लड़कियां सीखती थीं और मुनासिब सी फीस में अच्छी खासी तेज़ हो जाया करती थी। मैंने भी बाकायदगी से जाना शुरू कर दिया। बाजी के मुताबिक मैं ज़हीन हूँ, इसीलिए जल्द ही सब कुछ सीख लूँगी। लेकिन बाजी बिल्किस चूंकि बेवा थी, इसीलिए उनके बारे में लोगों के ख्यालात और बातें बड़ी ही अजीब थी। मैं जब उनसे मिली तो मुझे तो उनमें कोई भी ऐसा ऐब नज़र नहीं आया जैसा कि लोग उनके बारे में बातें करते थे। बाजी के घर में बाकी तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था, सिवाय उनके घर की पिछली तरफ एक बड़ा सा कब्रिस्तान था, और वो कब्रिस्तान भी ईसाइयों का था। जो सुनने में यही आता था कि ये कोई 100 साल पुराना है, और इसके बारे में ये बात भी मशहूर थी कि यहाँ पर अक्सर औकात ऐसे लोगों की रूहों को भी देखा गया है जिनको मरे हुए न जाने कितने 100 साल गुजर गए हैं। क्योंकि इस गांव और इससे मुल्हिका गांव में रहने वाले यही बताया करते थे कि ये रूहें जो हैं, जिन लोगों की हैं, उन्हें हमने अपने होश में कभी देखा ही नहीं है। यहाँ बाजी के घर में दूसरे गांव से एक लड़की नजमा भी आती थी। मेरी उससे गहरी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर ही मुझसे ये कहा करती थी कि काश इसका कोई भाई होता, और मैं हमेशा ही इसे मुस्कुराकर कहती, अच्छा तो फिर क्या होता। अरे पगली, मैं तुम्हें अपनी भाभी बना लेती। इस कदर तुम सुलझी हुई हो कि क्या बताऊं। लेकिन क्या करें, हम दोनों को अल्लाह ने इस काबिल समझा ही नहीं। वो सर्द आह भर कर कहती और मैं भी सोच के रह जाती, निम्रा सच्ची तुम बहुत ही अच्छी हो,
اس کی یہ باتیں سن کر میں محض مسکرا کر رہ جاتی، کیونکہ ایسا ہونا تو ناممکن ہی تھا۔ میں اور نجمہ بڑے شوق سے سلائی سیکھتے جا رہے تھے۔ مجھے تو کافی حد تک اس کی باریکیوں کا اندازہ ہو بھی گیا تھا، لیکن نجمہ کچھ دماغ کی پوری ہی تھی، اسی لیے کچھ زیادہ نہیں سیکھ سکی، یا شاید وہ لاڈلی زیادہ ہونے کی بنا پر دماغ کو زیادہ لگانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن ہم لوگ وہاں سینٹر میں ہی موجود تھے کہ ایک لڑکی اور بھی وہاں پہ آ گئی۔ اس نے بھی داخلہ لے لیا۔ نہ جانے کیوں میں جب بھی اس لڑکی کی طرف دیکھتی تو مجھے وہ کچھ پر اسرار سی لگتی تھی، یا پھر یہ کہ پورا دن وہاں سینٹر میں لڑکیاں عجیب و غریب افواہیں اڑاتی رہتی تھی کہ کل رات اس قبرستان میں سے ایک روح ایسی بھی نکلی ہے جس کو مرے ہوئے 2 ہی دن ہوئے ہیں، لیکن وہ اس انداز میں چلتی پھرتی اور باقاعدہ سارے کام کر رہی تھی جیسا کہ وہ ابھی بھی زندہ ہو۔ یہ سب کچھ سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ اماں شروع سے ہی کہا کرتی تھی کہ میری بیٹی باقی تینوں بیٹیوں میں سے زیادہ ڈرپوک تھی، کیونکہ اس کو ڈرنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو اپنے سائے سے بھی ڈر جاتی ہے۔ اور یہی حقیقت تھی۔ جب سے وہ لڑکی آئی، سینٹر میں موجود ہر لڑکی ہی خوف و ہراس کا شکار ہو چکی تھی۔ باجی کا سمجھانے کا طریقہ کار بہت ہی بہترین تھا کہ وہ سب کو ایک ساتھ سکھاتی اور پھر اگلے دن باقاعدہ اس کا ٹیسٹ بھی لے لیتی تھی۔ ایک دن وہ ہمیں یہ سکھا رہی تھی کہ قمیص کی کٹائی کرتے ہوئے جن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تو وہی نئی لڑکی جس کا نام فاخرہ تھا، وہ چپکے سے اندر والے کمرے میں چلی گئی اور 15 منٹ کے بعد واپس آئی تو اس نے وہی کٹائی شدہ قمیص بھی لی تھی، اور اس قدر نفاست کے ساتھ کہ دیکھنے والے منہ میں انگلیاں دینے لگے تھے کہ اگر اسے یہ ساری سلائی پہلے سے ہی آتی تھی تو پھر یہ یہاں پر کیوں آئی تھی۔ باجی نے اس وقت تو کچھ بھی نہیں کہا سب کے سامنے، بلکہ کچھ دیر کے بعد سب سے علیحدگی میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ یہاں سے ایک سند لینے آئی ہے کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو جب یہ پتہ چلا تو ہم چپ کر گئے، لیکن نجمہ تو باقاعدہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہے ہی نہیں، یہ کچھ اور ہے، مجھے اس سے بے پناہ ڈر لگتا ہے۔ وہ اکثر یہی کہتی تھی کہ یہ کوئی جنزادی ہے۔ ایک دن باجی نے کہا کہ آج کل کام کا زور بہت زیادہ ہے، تو جن کو کچھ نہ کچھ سلائی آ گئی ہے، خاص طور پر شلوار کی سلائی، تو وہ یہیں رکیں، میں شام کو ان سب کو خود چھوڑاؤں گی اور وہ آج یہاں رک کر میری مدد کریں گی۔ میں، نجمہ، فاخرہ، شاہدہ اور الماس، ہم 5 لوگ باجی کی طرف ہی رک گئے۔ کام کرتے کرتے شام ہو گئی اور باجی کہنے لگی کہ بس اب تم لوگ کام کو یہیں پر چھوڑ دو، ہم کل دوبارہ سے شروع کریں گے۔ باجی کہنے لگی کہ چلو میں تم لوگوں کو چھوڑ آتی ہوں۔ ہم لوگ باجی کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے۔ باجی کے میاں کی وفات ہو چکی تھی، وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور انہوں نے اپنے ابو کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا تاکہ کچھ سہارا رہے۔ ہم لوگ جب اس قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے تو فاخرہ اس کی طرف ہی مڑنے لگی۔ باجی اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ تم وہاں کیوں جا رہی ہو؟ تمہارا راستہ تو دوسری طرف ہے۔ وہ دوسرے گاؤں سے آتی تھی اور اس نے باجی سے کہا تھا کہ یہ گاؤں جہاں پر ختم ہوگا وہیں پہ ہی میرا بھائی کھڑا ہوگا، میں پھر اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ لیکن ابھی وہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی، مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ باجی نے واپس گھر بھی آنا تھا، اسی لیے انہوں نے فاخرہ سے کہا کہ جو سیدھا راستہ ہے بچے اس پر چلو، لیکن اس نے کسی کی بھی نہ سنی اور اس قبرستان میں چلی گئی۔ ہم لوگ قبرستان سے کافی دور کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن شکر ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہی باہر نکل آئی اور کہنے لگی کہ یہاں اس کے ایک جاننے والے کی قبر ہے، اسی لیے وہ جب کبھی بھی یہاں سے گزرتی ہے تو لازمی طور پر اس طرف آتی ہے۔ لیکن یہ تو عیسائیوں کا قبرستان ہے نا، اور تم تو مسلمان ہو، تو پھر؟ باجی نے چلتے چلتے اس سے پوچھا، اور یہ کہ کبھی دن کے وقت یہاں آؤ نا، رات کے وقت تو بالکل بھی نہیں آنا۔ یہ باجی لیکن وہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے تھے، اسی لیے ان سے کافی واقفیت ہو چکی تھی۔ وہ ہمیں تفصیل بتانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی کرو، باجی نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ خدا خدا کر کے ہم لوگ گھر پہنچے اور باجی اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ ایک دم سے مجھے یہ خیال ستانے لگا کہ باجی اکیلی کیسے جائیں گی، کیونکہ وہ بھی تو ایک عورت ہیں۔ گھر جا کر بھی میں اسی فاخرہ کے بارے میں سوچتی رہی کہ کیا لڑکی ہے یہ۔ اماں کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ بے حد پریشان ہو جاتی، لیکن اس رات خدا جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ مجھے پوری رات نیند ہی نہیں آ سکی۔ اگلے دن میں نے سلائی سینٹر جانے کے لیے کپڑے استری کیے اور جلدی سے تیار ہو کر نکل پڑی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جب میں وہاں پہنچی تو ہر چہرہ ہی اداس اور پریشان سا لگا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ رات کو فاخرہ کی لاش اسی قبرستان میں سے ملی ہے، اور اس کی لاش کی حالت
ऐसी थी کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی انسان نے اس کو مارا ہے. لگتا ہے جیسے کسی اور ہی مخلوق کے ہتھے چڑھ گئی ہو. نجمہ مجھے تفصیل بتا رہی تھی. میں خوف کے مارے تو کچھ نہ بول سکی اور نہ ہی اس پورے دن میں مجھ سے کوئی کام ہو سکا. میں شدید پریشان تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کبھی کسی کے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا. کافی سارے دن اسی طرح گزر گئے. پھر ایک دن نجمہ بتانے لگی کہ اس کی شادی طے پا گئی ہے. کافی دنوں کی پریشانی کے بعد یہ ایک اچھی خبر سننے کو ملی تھی. ہم سب کو بے حد خوشی ہوئی اور پھر باجی کے کہنے کے مطابق ہم سب نے اس کے جہیز میں رکھنے والے کپڑوں کی سلائی شروع کر دی. کچھ ہی دنوں میں وہ رونق لگانے والی نجمہ اپنے پیا دیس سدھار گئی. میرا تو دل ہی نہیں لگتا تھا کہ میں یہاں آؤں، کیونکہ نجمہ کے ساتھ میری دوستی بالکل بہنوں کی طرح ہو چکی تھی. لیکن اب دنیا کا نظام تو نہیں رکتا نا. میں باقاعدگی سے سینٹر میں جاتی رہی اور سلائی سیکھتی رہی. میں حیران ہوتی تھی کہ باجی بلکیس کو ہر طرح کی سلائی کڑھائی آتی تھی. بڑی ہی ذہین تھی. ایک شام کو جب میں واپس گھر گئی تو ابا نے بتایا کہ کل کچھ لوگ نمرا کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. مجھے نجمہ کی بات یاد آنے پر ہنسی آ گئی کہ جس دن اس کا آخری دن تھا ہم لوگوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگی، ارے پگلی اداس کیوں ہوتی ہو؟ دیکھنا میری رخصتی کے کچھ ہی دنوں کے بعد تمہارے لیے بھی یہ سب کچھ ہونے والا ہوگا. اور بالکل ایسا ہی ہوا. میرے لیے رشتہ میری بڑی بہن کے سسرال میں سے آیا. ان کی بڑی خواہش تھی کہ جلد از جلد شادی کر دی جائے، لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ پہلے ابا مجھ سے بڑی کو جہیز دے دیں تو پھر ہی میری طرف آئیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میرے سسرال والوں نے باقاعدہ مجھے پہلے ہی دیکھا ہوا تھا، اسی لیے وہ جھٹ پٹ شادی کرنا چاہتے تھے اور مجھ سے انہیں کوئی جہیز بھی نہیں چاہیے تھا. اسی لیے میری شادی تو بہت ہی جلد طے پا گئی. میں احتجاج ہی کرتی رہ گئی، لیکن میری کسی نے بھی نہ سنی اور میں بھی پیا دیس چلی گئی. میری بڑی بہن کے سسرال والے ہمارے گاؤں سے کافی دور رہتے تھے. میرے سسرال والوں کا گھر بھی ویسا ہی گھر تھا جیسا کہ گاؤں میں موجود لوگوں کا ہوتا ہے. وہی کچا صحن، درختوں کی بھرمار، اور میرا شوہر بھی کھیتی باڑی کرتا تھا. میرے سسرال میں میرے شوہر ایک دیور جس کا دماغی توازن بالکل بھی کام نہیں کرتا تھا اور ایک ساس تھی. میرا دیور پیدائشی پاگل تھا اور گھر میں ہی رہتا تھا. میری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ بھی تھا. نہ جانے کیوں مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. مجھے اپنے والدین پر کبھی غصہ نہیں آیا اور نہ ہی کبھی میں نے ان سے کوئی گلہ کیا ہے. لیکن آج مجھے ان سے یہی گلہ ہو رہا تھا کہ میری شادی کرتے وقت انہوں نے بالکل بھی نہیں سوچا کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں. ایک دن میرے میاں گھر پر نہیں تھے. وہ اماں کے ساتھ کہیں دوسرے گاؤں میں فوتگی پر گئے ہوئے تھے کہ گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے باہر والے دروازے کی کنڈی لگا کر بیٹھی ہوئی تھی. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. میں نے سوچا اس وقت دودھ والا ہی آتا ہے، وہی ہوگا. میں برتن لے کر باہر کی طرف بڑھی، لیکن دروازے کے سوراخ میں سے میں نے دیکھا کہ باہر میرا پاگل دیور کھڑا تھا. وہ عجیب و غریب طریقے سے سر کو ہلا رہا تھا. میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اسی لیے میں نے دروازہ ہی نہیں کھولا اور واپس اپنے کمرے میں جانے لگی. لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ باہر والی دیوار کو پھلانگتے ہوئے اندر کی طرف آ رہا تھا اور صحن میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے جیسے ہی اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھا تو باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا. وہ میری چیخ و پکار کی پرواہ کیے بنا ہی صحن میں اتر رہا تھا. میں بھاگ کر کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی اس کی کنڈی لگا دی. وہ دروازے پر بھی پہنچ چکا تھا اور بہت ہی زور سے پیٹ رہا تھا. میرے پاس نہ تو کوئی فون تھا، نہ ہی اپنے شوہر سے رابطہ کر سکتی. کچھ دیر گزرتی تو وہ پھر سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیتا. یہ صورتحال میرے لیے بڑی ہی تشویشناک تھی. میں نے کمرے کی دوسری طرف جا کر کھڑکی میں سے باہر گلی کی طرف جھانکا کہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکوں. جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی تو میرا وہی دیور اس طرف کھڑا تھا اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. میں تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ میرے کمرے اور اس گلی میں لگی کھڑکی کا فاصلہ اچھا خاصا تھا. پھر یہ وہاں اور پھر دوبارہ سے یہاں پہ ایک ہی وقت میں دونوں طرف کیسے آ گیا؟ میں زمین پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے کانوں کو بند کر کے آنکھیں بھی بند کر لی. پورا دن میں اسی صورتحال میں رہی اور میرا دیور بھی دروازہ پیٹتا رہا. جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہوئیں تو باہر والے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو میری ساس اور میاں گھر آ چکے تھے. میں نے ان کی آواز سنی تو جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل کر میاں سے لپٹ گئی. میری ساس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگی. حد ہے بھائی بے شرمی کی،
کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ میرے میاں نے مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا نمرا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ میری اس بات پر اماں نے وہ واویلا مچایا کہ اللہ کی پناہ، کہ میرا تو بیٹا ایسا ہے ہی نہیں، وہ تو بیچارہ پاگل ہے، اس نے تو کچھ سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر نوید نے مجھے تسلی دی اور یہی کہا کہ وہ کچھ دماغ کا پورا ہی ہے، اسی لیے تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آئندہ آنے والے دن میرے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہوں گے اور آزمائش سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ میرے سسرال میں گھر کے صحن میں ایک بڑا سا درخت بھی لگا ہوا تھا جس پر کبھی کبھی پتے نہیں آتے تھے۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو یہی سوچتی کہ اس درخت کا کیا فائدہ ہے جب اس پر نہ تو کوئی پھل لگتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی پھول وغیرہ آتے ہیں۔ ایک دن میں نے نوید سے اس درخت کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے، جہاں وہ ہے نا اسے وہیں پہ رہنے دو، کیونکہ اماں کو اس درخت سے بے حد محبت ہے۔ وہ اس درخت کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی۔ ارے اس میں اتنا بگڑنے والی کیا بات ہے؟ میں نے تو بس ایک بات کی ہے۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری ساس کا رویہ میرے شوہر کے سامنے تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں وہ روایتی ساس بن جاتی ہیں، اور میرا وہ پاگل دیور بھی مجھے لگتا ہے صرف ڈرامے کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو اس سوکھے ہوئے درخت پر بڑی ہی سرسبز شاداب سے پتے آئے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بڑی ہی خوش ہوئی اور خوشی کا اظہار کرنے لگی کہ اس درخت کے قریب چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گئی تو مجھے لگا جیسے میں نے اس درخت کے تنے پہ کسی کی شکل دیکھی ہے، جیسے کوئی اس درخت پر کھڑا رہا ہے۔ مجھے یہ اپنا وہم ہی لگا، اسی لیے میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے لگا جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہے، نمرا، نمرا۔ میں نے اسی درخت کی سمت دیکھا تو اس کے اوپر مجھے ایک سفید سا کپڑا نظر آیا۔ میں نے جب غور سے اس کپڑے کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے اس میں ایک چہرہ ہے جو میرا جانا پہچانا سا ہے، لیکن ایک دم سے ہی وہ چہرہ کہیں غائب ہو گیا اور میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میری شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران ابا ایک دفعہ ہی آئے۔ وہ مجھے ہمیشہ ہی پہلے سے زیادہ کمزور لگتے تھے۔ ایک دفعہ بڑی گرمی لگی ہوئی تھی کہ وہ اچانک ہی میرے گھر آ گئے اور کہنے لگے، نمرا، کچھ دنوں کے لیے اپنی ماں کے پاس آ جاؤ، ان کی طبیعت کچھ بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میں جھٹ سے ابا کے ساتھ تیار ہو گئی اور شوہر اور ساس سے اجازت لیتے ہوئے میکے چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ اماں کو ایک کے بعد 2 ہارٹ اٹیک ان 3 ماہ میں ہو چکے ہیں اور اب طبیعت پہلے سے بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے۔ میرے لیے یہ بڑی ہی تشویش کی بات تھی۔ اچانک سے میری بڑی سے چھوٹی بہن روتی روتی ہمارے گھر میں آ گئی۔ اس کے شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا، ساتھ میں یہی کہا کہ اب جب اللہ تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے تو ہی گھر واپس آنا۔ یہ صدمہ اماں کے لیے تو بہت ہی بڑا تھا، جو بیچاری پہلے ہی ہارٹ کی مریضہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اماں کی طبیعت کچھ بگڑ رہی ہے۔ ہم انہیں فوراً اسپتال لے گئے، جہاں وہ اس دکھ کو سہ نہ سکی اور چل بسی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ ہمیں کچھ بھی سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بڑے صدمے سے ایک دم سے 2 4 ہوئے تھے۔ ابا جو پہلے ہی بے حد نڈھال تھے اب تو گویا بالکل ہی چارپائی کے ساتھ لگ گئے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے وہ چل پھر رہے تھے۔ ہم ساری بہنیں کچھ دن رہنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ساس کے مطابق اب میں بھی انہیں کوئی خوشخبری جلد از جلد سناؤں کہ ان کا تو ایک ہی بیٹا ہے، اور پھر وہ اس کی خوشیاں نہ دیکھیں تو پھر کس طرح دیکھیں۔ میں نے نوید سے بات کی تو مجھے تسلیاں دینے لگے کہ اماں ماں ہیں، ایسی باتیں پھر ذہن میں آ ہی جاتی ہیں۔ میں رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے ذہن میں چکر لگایا کرتی تھی۔ میں وہیں چکر لگا رہی تھی جب میں اس درخت کے قریب پہنچی تو مجھے لگا کہ ایک سفید سا کپڑا سرکتا ہوا نظر آیا ہے۔ میں نے اسے بھی اپنا وہم سمجھا اور غور سے دیکھا تو کوئی سفید کپڑا ہے جو اس کے اوپر لہرا رہا تھا، لیکن کافی دیر کے بعد وہ ایک چہرے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ جیسے کسی انسان کا چہرہ ہو۔ میں بڑی پریشان ہوئی، لیکن کیا کرتی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے کمرے میں بھاگ گئی، جہاں نوید اماں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے اور وہ میرا پاگل دیور بھی پاس بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگی کہ نمرا، میں چاہتی ہوں کہ تم گھر میں سلائی کڑھائی شروع کر دو۔ تمہارے شوہر کی اس قدر آمدن تو ہے نہیں کہ اس میں پورا گھر چل سکے، اسی لیے جو ہنر تمہارے پاس ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
میں نے نوید کی طرف دیکھا، وہ بھی اماں کی تائید کرتے ہوئے پائے گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کچھ دنوں تک باجی بلقیس سے ملتی ہوں تو پھر یہ کام بھی شروع کر لیتی ہوں۔ کون باجی بلقیس؟ میری ساس نے حیرانگی سے پوچھا تو ان کو میں نے پوری تفصیل بتائی۔ وہ بڑی حیران ہو کر میری باتیں سن رہی تھی۔ انہیں لگا کہ کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے جو میں ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ اچانک ہی کہنے لگی کہ لیکن اس قبرستان کے سامنے جو ایک گھر تھا، اس کے گھر والوں کو تو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی کئی 100 سال گزر گئے ہیں۔ وہاں تو اب کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ تو گھر کب سے خالی پڑا ہوا ہے۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس گھر میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی سلائی ہی کیا کرتی تھی، لیکن کون تھی کچھ پتہ نہیں۔ نہیں نہیں اماں، میں نے پچھلے سال ہی تو اپنی شادی سے پہلے باجی بلقیس سے ساری سلائی سیکھی ہے۔ ہم کافی ساری لڑکیاں ان کے پاس سیکھتی تھیں، پھر ہمیں اسناد بھی ملتی تھی۔ ارے عجیب لڑکی ہو، ایک ہی بحث میں پڑ جاتی ہو۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں تو اب کوئی بھی نہیں رہتا، بلکہ اس قبرستان میں ایک لڑکی بھی بڑی پراسرار طریقے سے موت ہوئی تھی، جس کی لاش قبرستان سے ملی تھی، تو وہ بلقیس بھی اکثر اسی قبرستان میں چلتی پھرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں جیسے جیسے یہ سب کچھ سنتی جا رہی تھی، میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ میں کیا روحوں کے ساتھ اتنا عرصہ کام کرتی رہی ہوں؟ اوف میرے خدایا، میرے کانوں میں عجیب و غریب سی باتیں گردش کرتی رہی تھی کہ وہ ساری کون سی مخلوق تھی۔ نوید نے بعد میں بتایا کہ تمہارے گاؤں کے اس قبرستان میں بڑے ہی عجیب واقعات ہوئے ہیں۔ اس قبرستان میں جنات کا سایہ ہے، اور جنات بھی عیسائی ہیں۔ وہ مسلمانوں کو تو بہت ہی تنگ کرتے ہیں، اسی لیے اگر تم خود سے شروع کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر رہنے دو۔ میں نے محسوس کیا جیسے نوید کا موڈ کچھ خراب ہے، کیونکہ شوہروں کے ساتھ تو وہی بیویاں دیتی ہیں نا جن کو اپنے شوہروں سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہاں تو شاید… آگے بات اماں نے مکمل نہیں کی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے سنوان کو بدلنے کی کوشش کی۔ وہ کچھ اب بہتر تھے۔ میں ہمیشہ سے ہی رات کو سونے سے پہلے کمرے میں پانی رکھ کر سوتی تھی، لیکن آج اس بلقیس باجی کے ذکر پر میں پانی رکھنا بھول گئی۔ آدھی رات کے قریب مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے ہمت کی اور کچن سے پانی لینے کے لیے باہر نکلی۔ پہلے تو دل کیا کہ نوید کو جگا لوں، لیکن پھر خود ہی ہمت کی اور نکل پڑی۔ کچن بھی باہر والے دروازے کے پاس تھا، کمرے سے بہت دور۔ میں ہمت کرتے ہوئے وہاں تک جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس درخت کے اوپر ہی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی اور چلتی گئی۔ جب میں جگ اٹھا کر واپس کمرے تک آ رہی تھی تو وہ بالکل میرے سامنے ہی کھڑی تھی۔ بالکل وہی چہرہ، وہی لباس، وہی تیز شرارتی سی آنکھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاخرہ اس وقت میرے گھر میں، اور تم گھر کے اندر کیسے آئی ہو؟ میں اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے جا رہی تھی اور اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ مجھے تمہارے دیور نے مار دیا تھا، میں مر چکی تھی۔ جب میں سلائی سینٹر میں جاتی تھی تو تمہارا دیور میرا راستہ روکتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور جب میں نے مزاحمت کی تو اس نے مجھ سے مزید بدتمیزی کی اور میرے دوپٹے کو میرے سر سے اتار دیا۔ میں نے ایک پتھر اٹھانے کی کوشش کی اور اس نے مجھے زمین سے اٹھنے سے پہلے ہی پتھر سر میں مار دیا۔ نمرا، مجھے بہت درد ہوئی تھی، بہت خون نکلا، اور پھر میں مر گئی۔ وہ مجھے بتاتے ہوئے شدت سے رو رہی تھی اور بار بار مجھے دیور کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لیکن تم یہاں کیسے آئی ہو؟ میرا سوال ابھی بھی وہی تھا۔ میں تو کہیں بھی جا سکتی ہوں، کیونکہ میں مر چکی ہوں، اور مرے ہوئے لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں، جیسا کہ میں اب یہاں پر آ گئی ہوں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ خوفناک قسم کے کہکہے لگا رہی تھی۔ اب میں نے تم سب کو مارنا ہے، یہ کہہ کر وہ میرے پیچھے بھاگنے لگی اور میں اس کے آگے آگے تھی۔ ایک دم سے اس نے اس درخت پر دوبارہ سے چھلانگ لگا دی اور وہ اس کے پتوں میں کہیں چھپ گئی۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں نے چیخ چیخ کر سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ میرے شوہر جلدی سے باہر نکلے اور میں نے ان کو ٹوٹی ہوئی سانسوں سے سب کچھ بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ سمجھے کہ میں اکیلی باہر نکلی ہوں، اسی لیے ڈر گئی ہوں۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں گئے اور ساتھ ہی سمجھایا کہ جب بھی باہر نکلنا تو یوں اکیلے نہیں نکلنا، بلکہ مجھے ساتھ لے کر جانا۔ میں کچھ سکون میں آ گئی اور پھر میں سونے کی کوشش کرنے لگی،
لیکن نیند کہاں آنکھوں میں تھی؟ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیکن صبح جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ شاید کسی کے ساتھ اس طرح اچانک سے کم ہی ہوا ہو۔ نوید صبح کھیتوں میں گئے تو انہیں وہاں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ ایک دم سے وہ سارا زہر پورے جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا اور نوید شام تک اللہ کے پاس بھی چلے گئے۔ یہ خبر نہیں، ایک صدمہ تھا، ایک دھماکہ تھا جو میرے دل پر کسی بم کی طرح گرا اور میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میں تو سکتے میں تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے دنیا آ گئی تھی اتنی۔ اور جوانی کی موت کے آخری دیدار کو میرے ابا کو جیسے ہی یہ خبر ملی تو وہ سکتے کو برداشت نہ کر سکے اور اللہ کے پاس جا پہنچے۔ اس رات ایک ہی گھر سے 2 جنازے نکلے تھے۔ دنیا توبہ توبہ کرتی رہی۔ میں اجڑ چکی تھی، باپ بھی نہ رہا اور شوہر بھی نہ رہا۔ ساس بھی صدمے میں تھی لیکن وہ جلد ہی صدمے سے باہر نکل آئی۔ ساس نے کچھ دن تک تو مجھے برداشت کیا لیکن پھر ان پہ میں بوجھ بن گئی۔ کسی نے ان کو صلاح دی کہ پریشانی والی کیا بات ہے، اپنے اس چھوٹے بیٹے سے اس کی شادی کرواؤ، آخر کو گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہ جائے گی۔ میری ساس کو یہ بات بہت ہی پسند آئی اور انہوں نے ایک شام میرے پاگل دیور سے میرا نکاح کروا دیا۔ کچھ بہت ہی زبردستی کیا گیا تھا، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں دلہن بنی بیٹھی تھی میں جلدی سے اس سیج سے نیچے اتری اور اپنا لال دوپٹہ گھر میں لگے اس درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود آ کر دوبارہ سے اسی سیج پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی 5 ہی منٹ گزرے تھے کہ پورے گھر میں دھواں سا بھر گیا، گہرے بادل چھا گئے اور ہوائیں بہت تیز چلنے لگ گئیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جو چند مہمان آئے ہوئے تھے وہ یہی سمجھے کہ کہیں بہت ہی زور سے بارش ہونے والی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے گھروں کو نکلنے لگے تاکہ اس بے حد خراب موسم سے پہلے ہی گھروں کو پہنچ جائیں۔ میری ساس بھی کچھ گھبرا سی گئی اور ادھر سے ادھر پھرنے لگی۔ میں خاموشی سے اسی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس درخت کے اوپر سے ایک جنزادہ نمودار ہوا اور وہ سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ میں ایک نئی مصیبت میں پڑنے والی ہوں۔ اس جنزادے کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو ذہن میں یہی آیا کہ یہ مجھے ہی لینے آیا ہے۔ میں نے اس کے آنے تک آنکھیں بند کیے رکھی اور جب تک یہ ناگہانی صورتحال گزر نہیں گئی، میرا پاگل دیور جو کہ اب میرا شوہر بن چکا تھا نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ میری ساس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جنزادہ آگے بڑھا اور اس درخت سے اس دوپٹے کو اتار لایا اور کہنے لگا، کس نے مجھے بلایا ہے؟ سرخ رنگ تو میری کمزوری ہے، اگر یہ میں کہیں بھی دیکھ لوں تو پھر چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو۔ اور خوفناک قہقہے لگانے لگا۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور ساتھ ہی وہ جن میری طرف بڑھا اور پھر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا کہ میں کہاں پر ہوں اور کہاں پر نہیں ہوں۔ میں نیم بے ہوش تھی، بس کچھ بہت یاد آ رہا تھا کہ میرے دیور سے میرا نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں مجھے کچھ یاد نہیں رہا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں گرم سرد موسم کے زیر سایہ ہوں۔ کبھی تو بہت ہی گرمی لگنے لگتی ہے اور کبھی تو شدید سردی کا احساس ہوتا ہے۔ جب مجھے ایسی ہی صورتحال میں کافی وقت گزر گیا تو ایک دم سے میرے پیر زمین پر لگے اور میں ایک دم سے زمین پر بیٹھ گئی۔ زمین بہت ہی نرم تھی اور اس کی نرمی میرے پیروں کو چھو رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی تو دیکھا کہ صبح ہونے والی ہے اور میرے آس پاس کی سرزمین بڑی ہی زرخیز ہے، لیکن اس زمین پر پودوں کے بجائے انسانی کھوپڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ اب ان کھوپڑیوں میں سے تازہ خون کے رسنے کی وجہ سے وہ ساری زمین گلگلی ہو رہی ہے۔ خون رستے ہوئے ایک طرف کو جا رہا تھا جہاں پر ساری قبریں ایک جیسی تھیں۔ میں اٹھ کر اس قبرستان کی طرف چل پڑی۔ ان تمام قبروں پر باقاعدہ کتبے لگے ہوئے تھے۔ میں نے جب ان کتبوں کو غور سے دیکھا تو ایک دم سے اچھل پڑی کیونکہ ان کتبوں پر میرے پیاروں کے نام لکھے ہوئے تھے، جیسا کہ ایک طرف دائیں طرف قبر پہ ابا کا نام، پھر ساتھ والی نوید کی، اس کے ساتھ والی میری پیاری ماں کی۔ وہ نام دیکھ کر میں تڑپ کر اس قبر کے ساتھ لپٹ گئی اور نہ جانے کتنی ہی دیر تک روتی رہی کہ مجھے ماں کی بے حد ضرورت تھی۔ اب میں تڑپ تڑپ کر روتی رہی اور اماں کو یاد کرتی رہی اور ساتھ میں یہی کہتی رہی کہ میری ماں کیوں اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ابھی تو مجھے آپ کی بے حد ضرورت تھی۔ میں اپنی ماں کی قبر سے لپٹی پڑی تھی کہ ایک دم سے زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ اس کے ہلنے سے ساری قبروں کے کتبے غائب ہونا شروع ہو گئے اور ساتھ ہی مجھے لگا جیسے اس پورے ویران سے میدان میں میرے دادا دادی، نانا نانی، ابا اماں اور نوید کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بھاگ کر ان کی طرف جانے لگی تو اچانک ہی نوید آگے بڑھے اور ان کی شکل ایک جنزادے میں تبدیل ہو گئی۔ میں کئی فٹ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا
کہ کہیں میری آواز ہی نہ کوئی سن لے۔ پھر اس طرح سے ایک ایک کر کے ان سب کی شکلیں کسی نہ کسی جن میں تبدیل ہونے لگی۔ میں بے حد پریشان ہوئے اور ایک طرف کو بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میری سانس پھول رہی تھی۔ جب سب کچھ میرے بس سے باہر ہو گیا تو میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک اڑتا ہوا قالین میرے پاس آ کر زمین پر اترا۔ اس پر ایک جنزادہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ ان باقی جنزادوں کی طرح بالکل بھی عجیب و غریب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک شفیق سا جن لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تم نے اپنے سرخ دوپٹے کو اس درخت کے ساتھ باندھ دیا ہے جس پر بہت ہی عرصے سے جنات کا سایہ ہے، اور تمہاری ساس یہ بات جانتی تھی، لیکن اس نے تمہیں اس بات سے بے خبر رکھا، اور ساتھ میں ہی یہ کہ تم اس قدر مشکل میں پھنس گئی ہو۔ یہ سارے عیسائی جنات ہیں اور ازل سے مسلمانوں کے دشمن۔ یہ تمہیں بہت ہی زیادہ ستائیں گے۔ ان کا مقابلہ تم نے خود ہی کرنا ہے۔ اب تم یہ دیکھو کہ تم کس طرح سے ان کا مقابلہ کرو گی۔ یہ سب کچھ کہہ کر وہ جنزادہ بھی غائب ہو گیا اور اس پورے میدان میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور میں اس بارش میں اپنے آنسوؤں کو چھپانے لگی تھی کہ کہیں کسی کو بھنک نہ پڑ جائے کہ میں رو رہی ہوں، اور پھر میرے والدین کی روحوں کو تکلیف پہنچے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک جنات کا ٹولہ آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میرا واویلا کرنے پر بھی اس نے میری کوئی توجہ نہیں دی۔ میں روتی دھوتی ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ بہت ہی زیادہ چلنے کے بعد ایک نخلستان آیا، جہاں پر جھکتے ہوئے میں نے پانی پیا، اور پھر سے وہ مجھے لے کر چلنے لگے۔ میرے ذہن میں اس وقت کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، میں بس چپ کر کے چل رہی تھی۔ میرے ذہن میں پچھلے خیالات گھوم پھر رہے تھے، اپنے بچپن کے واقعات، پھر جوانی، پھر شادی، اور پھر یہ اتنی کڑی آزمائش۔ میں اپنے رب سے معافیاں مانگ رہی تھی کہ جہاں کہیں بھی مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے میرے مالک معاف فرما دے، لیکن ابھی میری جان بڑے عذابوں میں پڑنے والی تھی۔ جیسے جیسے میں چلتی جا رہی تھی، ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین سرک رہی ہو۔ میں نے جب نیچے دیکھا تو زمین میرے پیروں تلے تھی ہی نہیں، بلکہ میں باقاعدہ چل تو رہی تھی، لیکن کسی زمین کے اوپر نہیں، بلکہ محض ایک سفید سی چادر تھی جس کے نیچے بے تحاشا پانی تھا، کسی سمندر جتنا پانی۔ چلتے چلتے میں ایک جگہ رکی اور مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی جانی پہچانی سی جگہ پر ہوں۔ جب غور سے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ یہ تو میرا ہی اپنا گھر تھا، جہاں میں پیدا ہونے سے لے کر شادی تک رہی تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو شکر ہے میں اپنے گھر میں واپس آ گئی ہوں۔ جیسے جیسے میں گھر کے اندر والی طرف داخل ہوئی تو گھر کے سارے دروازے ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے تھے۔ گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا، ہوتا بھی کیسے؟ سارے گھر والے تو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں نے پورے گھر کو دیکھا اور پھر ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اب ایک عجیب سی یہ بات ہوئی، مجھے پچھلے سارے واقعات بھول چکے تھے۔ اگر یاد تھا تو صرف اتنا کہ میں یہاں پر آئی ہوں اور میں آدھی گھر میں ہی ہمیشہ سے رہتی ہوں اور آ رہی ہوں۔ پھر شام ہوتے ہی میں نے گھر میں لگی ہوئی سبزی توڑی، اور وہ سبزی اس قدر تازہ تھی کہ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس قدر تازہ سبزی ہے۔ میں یاد کرنے لگی کہ کیا ہمارے گھر میں کبھی سبزی لگی ہوئی تھی؟ اچھا، شاید اماں نے ہی لگائی تھی۔ میں نے وہاں سے سبزی توڑی، بنائی اور بڑے آرام سے روٹی بنا کر کھائی۔ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے، بلکہ میرا تو کوئی بھی اپنا نہیں رہا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بنا خوف و خطر کے جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بوڑھی سی عورت کھڑی تھی جو کہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ارے نمرا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں ہوں تمہاری ساس۔ کیا تمہیں بالکل بھی یاد نہیں رہا؟ میں ان کی طرف دیکھے ہی جا رہی تھی کہ اچانک وہ مجھے جھنجھوڑنے لگی اور کہتی کہ یہ دیکھو، یہ تمہارا پہلا شوہر نوید تھا۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے ایک تصویر دکھائی، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک یہ پورے کمرے میں دھواں پھیلنے لگا، بو آنے لگی۔ میں نے کہا کہ کہیں آگ لگ گئی ہے، لیکن کہیں بھی آگ نہیں لگی تھی۔ پھر ساری سبزیاں ایک ایک کر کے زمین سے باہر نکل کر گرنے لگی، اور پھر میری چارپائی زمین سے اوپر کی طرف اٹھنے لگی۔ میں نے پھر بھی کوئی احتجاج نہیں کیا اور جلدی سے چارپائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب کافی دیر تک ایک ہی صورتحال رہی تو میری ساس کہنے لگی کہ وہ پھر سے آ رہے ہیں۔ نمرا، جلدی کر، یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ کیوں بھاگ چلیں؟ یہ تو میرا گھر ہے نا، اور اپنے گھر سے کون بھاگتا ہے؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک جن کمرے میں داخل ہوا اور بھیانک آوازیں نکالنے لگا۔ وہ میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے چارپائی کو اشارہ کیا اور چارپائی نیچے کی طرف آنے لگی۔ اس جن نے آ کر میرے سامنے وہ میرا لال دوپٹہ لہرایا تو ایک دم سے مجھے یاد آنے لگا وہ سب کچھ جو میرے ماضی میں گزر چکا تھا۔
وہ ایک ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آنے اور جانے لگا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس شہزادے نے آ کر میرے سامنے وہ میرا لال دوپٹہ لہرایا تو ایک دم سے مجھے یاد آنے لگا وہ سب کچھ جو میرے ماضی میں گزر چکا تھا۔ وہ ایک ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آنے اور جانے لگا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں نے جب اپنی ساس کی طرف دیکھا تو میں ان کی طرف لپکی اور جیسے ان کی طرف لپکی اور منہ کے بل گر گئی۔ گرتے ہی منہ سے خون چھوٹ پڑا اور سارے کمرے میں پھیلنے لگا۔ خون کی خوشبو سے اور بہت سارے جنات حاضر ہونا شروع ہو گئے اور میری ساس سے بولے کہ اپنی بہو کا اب انجام دیکھ لینا۔ نہیں نہیں، میری بہو کو معاف کر دو، اس سے بڑی بھول ہو گئی ہے، اس کو معاف کر دو۔ لیکن وہ کہاں سننے والے تھے۔ ایک دم سے وہ میرا پاگل دیور گھر میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ صورتوں کو بڑی ہی روانی سے، بڑی قرات سے، اونچی آواز میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ وہی میرا پاگل دیور ہے۔ اگر یہ پاگل ہے تو پھر یہ سب کچھ کیسے کر رہا ہے؟ وہ ان جنات کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ ایک مسلمان تھا اور اس کے ہاتھ میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور کتاب موجود تھی۔ وہ پڑھتا جا رہا تھا اور وہ جن خاموشی سے ایک طرف کو بیٹھ گیا اور کہنے لگا، نمرا نے اپنے لال دوپٹے کو اس درخت کے ساتھ باندھ کر ہم کو دعوت دی ہے۔ یہ درخت ہمارا ہے، اس درخت پر ہم کسی کو بھی نہیں قبضے کی اجازت دیں گے، لیکن یہ اس درخت کو چھیڑتی ہے۔ میرے دیور نے، جو کہ اب میرا شوہر تھا، کسی کی بھی نہیں سنی، تلاوت کرتا جا رہا تھا۔ میری ساس حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ ایک دم سے اس سے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر تو وہ جن قدموں میں ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، جس گھر میں باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت ہو وہاں ہمارا کوئی کام نہیں۔ یہ گھر تو تم لوگوں کا ہے اور اس گھر میں صرف اور صرف تم ہی لوگ رہو گے، لیکن ہمارے معاملات میں کبھی کبھی دخل اندازی نہیں کرنا ورنہ بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ وہ جن یہ ساری باتیں کر رہا تھا اور میرے میاں تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ جب وہ سورت کی مکمل کر چکے تو وہ جن ایک دم سے دھوئیں میں تبدیل ہو کر آسمان کی جانب بڑھ گیا۔ میں ایک دم سے چارپائی سے نیچے گر گئی اور زمین پر آ گئی۔ میرے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی تھی لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری ساس میرے دوسرے شوہر کی جانب بڑھی اور کہنے لگی، تم ٹھیک کیسے ہوئے ہو؟ تم تو… وہ آگے مزید کچھ بھی نہ بول سکی۔ اماں، جب نمرا نے اس درخت کے ساتھ سرخ دوپٹہ باندھا تو اصل میں وہاں عیسائیوں اور مسلمان جنات کے درمیان میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ بس میں پاگل سا تھا۔ میں نے نہ جانے کیسے مسلمان جن کی بات مانی اور جیسے جیسے وہ مجھے کہتا گیا میں اس کی ساری باتوں پر عمل کرتا گیا۔ مجھ پر جو عیسائی جنات کا سایہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس مسلمان جنزادے نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی بڑی مشکل میں ہے۔ بس اس نے مجھے طریقہ بتایا کہ کس طرح سے میں نے نمرا کو بچانا ہے۔ بس اب یہ دیکھ لیں کہ میں آپ کے سامنے بالکل صحیح طریقے سے پورے دماغ سے کھڑا ہوں۔ میری ساس نے بتایا کہ ابھی جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو میں ایک رات اس عیسائیوں والے قبرستان کے پاس سے گزری تو میرے پیٹ میں ہی اس پہ کوئی سایہ اثر ہو چکا تھا۔ پھر جب یہ پیدا ہوا تو اس کی یہ حالت تھی۔ تب سے اب تک یہ اسی صورتحال میں ہی رہا ہے۔ اب اسی قرآن پاک کی بدولت یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اماں نے جیسے ہی اپنی بات ختم کی تو میرے شوہر نے کہنا شروع کیا کہ بے شک اماں، اس کلام میں بڑی برکت ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اماں، یہ صرف اور صرف اس قرآن مجید کی برکت سے ہوا ہے۔ میرے شوہر نے باقاعدہ قرآن مجید کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔